अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीज और आप देख रहे हैं बीएस स्टूडियो। नाज़रीन, जो माहौल आजकल पाकिस्तान और इंडिया का बना हुआ है जो जंग के हवाले से, इस पे बहुत से इंकशाफ हो रहे हैं। कहीं पर यह कहा जा रहा है पाकिस्तान में ने 5 तैयारे इंडिया की गिरा दी है और कहीं पर यह कहा जा रहा है कि वहां से सिर्फ 2 तैयारे हैं और कहीं पे यह कहा जा रहा है कि इंडिया ने ही हमला किया और इंडिया ने ही बाद में सीज फायर का ऐलान कर दिया और अपने हाथ तस्लीम कर दी। और अभी मेरे सामने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई थी जिसमें यह कहा जा रहा था कि नायब सदर अमेरिका का जो नायब सदर है उसने ये कहा था कि ये ऑलरेडी हमारी पहले प्लानिंग बन चुकी थी कि पाकिस्तान में किस किस जगह पे बमबारी करनी है इंडिया ने और इंडिया पर किस किस जगह पर पाकिस्तान में बमबारी करनी है। अब वरना वालों इनमें से सच्ची बात कौन सी है और हकीकत में असल कहानी क्या है, ये तो कुछ ही दिनों बाद या कुछ सालों बाद हमारे सामने पे आएगी, तभी हमें पता चलेगा असल में कहानी क्या है। लेकिन इस जंग को लेते हुए एक छोटा सा अहवाल है जैसे मुजम्मिल हुसैन शाह साहब रिजवानी है, जिनके बारे में आप आपको भी जानते हैं कि वो पाकिस्तान के एक लेजेंड है और मायनाज जर्नलिस्ट है और हिस्ट्री पर और जो करंट अफेयर होते हैं उन पे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और उन्हें समझाने के आवाम को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो आप लोगों का वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करते हो, आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल बीएस स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें। तो नाज़रीन चलते हैं व्लॉग की जाए। इससे पहले कि दोनों वीडियोस में हम वार्न करते आए कि जंग की सूरत हाल दहाने पर है और जो भी ये ड्रम्स बीट कर रहा है कि बहुत ही अच्छा होगा अगर एक दूसरे के ममालिक में घुस के सिविलियंस का कत्लेआम कर दिया जाए, तो वो जो मैडनेस के ब्रिंक पर थीं 2 कौमें जहाँ दुनिया की 25% आबादी बसती है, उसका एक एक्सप्रेशन हमने हिंदुस्तान के एग्रेशन की फॉर्म में कल रात को देखा। 1 बजने में, रात का 1 बजने में तकरीबन 15 से 20 मिनट थे जब मुझे 2 जगहों से मैसेज आता है, एक मुजफ्फराबाद के करीब से और इसके अलावा एक मुरीद के से, ठीक है, और बताया जाता है कि यहाँ पर धमाकों की आवाज़ें आ रही हैं। उस वक्त तक किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं था और मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, जिसके 5 मिनट बाद ये चीज़ कंफर्म हुई कि हिंदुस्तान ने इन्वेड कर दिया। अब इनिशियल इंप्रेशन तो ये था कि शायद एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर आ गए हैं, एयर स्पेस को वायलेट कर दिया, इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच कर दिया, लेकिन ग्रेजुअली डेवलपिंग स्टोरी थोड़ा सॉलिडिफाई होती है और पता चलता है कि मिसाइल्स थे बेसिकली जो कि पाकिस्तान में 6 डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट कर रहे थे। 24 इम्पैक्ट्स होते हैं, DGISPR की तरफ से ये कंफर्म होता है, 26 लोगों की जान जाती है। दिस इज़ स्ट्रेंजली द एग्जैक्ट सेम नंबर of casualties that took place in Pahalgam a few weeks ago, ठीक है। और इसमें अगर मैं जगहों की बात करूं तो उसमें कोटली भी है, यानी कि आज़ाद कश्मीर का जो हिस्सा है, मुजफ्फराबाद भी है, इसके अलावा आप साउथ पंजाब से आगे चले जाएं तो बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया का इलाका भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ मुरीद के भी है। इसके साथ साथ DGISPR ने यह भी कहा कि सियालकोट सेक्टर के करीब कुछ गाँव हैं, वहाँ भी नुकसान हुआ है, वहाँ भी मिसाइल्स हमले किए गए हैं। तो कुल मिला के 6 लोकेशंस बनती हैं जो कि एस्टॉनिशिंग और जॉ ड्रॉपिंग थी, क्योंकि इससे पहले आप मैक्सिमम क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई एक टेररिस्ट कैंप के ऊपर इंडिया आके अटैक कर देगा, लेकिन इन दिस वे बम्बार्डिंग मैनी डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पंजाब के भी शहर आते हैं, LOC के करीब जो गांव हैं या आज़ाद कश्मीर रीजन में जो गांव आते हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके अलावा लाहौर के मज़ाफ़ात में बिल्कुल करीब मुरीद के में अटैक कर देना वॉज़ वेरी एस्टॉनिशिंग टू पाकिस्तानी पीपल। टैंक मूवमेंट्स हमने लाहौर के अंदर होती हुई देखी। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर में मसाजिद में ऐलान हो रहे थे कि लाइट्स ऑन ना कीजिए और रीलोकेशन करनी चाहिए लोगों को। इसकी ग्रेजुअल डिटेल्स इससे पहले के सामने आती, पाकिस्तान की तरफ से रिस्पांस देने की बात की गई। ये कहा गया कि हम बिफिटिंग रिस्पांस देंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स एरियल हो चुकी है और इसका काउंटर अटैक भी किया जाएगा। अब काउंटर अटैक की जहाँ तक बात है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि पाकिस्तान ने क्या डैमेज किया, लेकिन इससे पहले कुल मिला के 4 मसाजिद पे यानी कि मॉस्क्स पर हमले किए गए इंडिया की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेटेजिक टारगेट्स उन्होंने चूज़ कर रखे थे, जिसमें अगर मैं बात करूं मुरीदके की तो उमलकुरा मस्जिद यहाँ पर अटैक किया, बिलाल मस्जिद मुजफ्फराबाद में, अब्बास मस्जिद कोटली में यहाँ पर अटैक हुए, और इसके अलावा बहावलपुर के
قریب جو مولانا مسعود اظہر صاحب سے ایسوسیٹڈ مدرسہ ہے، غالباً مسجد ہے، اس کو اٹیک کیا گیا، جس کے حوالے سے بی بی سی یہ کلیم کرتا ہے. اب میں کوئی لوکل پاکستانی پریس کا ریفرنس اس لیے نہیں دوں گا کہ پھر کامنٹس یہی آئیں گے پروپیگنڈا مشینری ہے، پروپیگنڈا مشینری ہے. ٹھیک ہے، اگر میں دوں گا بھی تو پاکستان کے جو ڈیمیجز ہیں ان پر پاکستان میڈیا کیا کہتا ہے اور انڈیا کے ڈیمیجز پر انڈین میڈیا کیا کہتا ہے یہ دوں گا. ٹھیک ہے، تو بی بی سی کہتا ہے کہ ان لوکیشنز پر اٹیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مولانا مسعود اظہر، جو کہ آپ کو یاد ہے ایک پلین ہائی جیکنگ بھی ان کو چھڑانے کے لیے کی گئی تھی ایک دور میں، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس میں جانا فی الوقت مقصود نہیں ہے. کلیم یہ کیا گیا کہ وہ تو سروائیو کیے آبویسلی، وچ از ویری ویری اینٹیسپیٹڈ، کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ان لوکیشنز پہ بیٹھے ہوتے یا حافظ سعید ان لوکیشنز پر بیٹھا ہوتا. اگر انڈیا کی طرف سے اٹیک اینٹیسپیٹڈ تھا تو ان کو اپنے ان ہائیڈ آؤٹس میں رہنے تو نہیں دیا جا سکتا تھا نا، جہاں پر انڈیا ایزیلی آ کے ان کو اڑا دے گا. ٹھیک ہے، تو ان کی ریلوکیشن تو ہو چکی تھی، لیکن ان کی فیملی کے 10 لوگوں کی کیجولٹی، جس میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بچے عورتیں شامل تھے، اور ساتھ ساتھ ان کے 4 ساتھیوں کی کیجولٹی ہوئی. صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیتھس رپورٹ ہوئیں پاکستان کی طرف سے ڈیٹیل سامنے آتی ہے. بہاولپور میں اپارٹ فرام مین 7 وومن، 2 3 سال کی بچیاں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوٹلی میں 16 سال کی ایک لڑکی، اور اس کے علاوہ باقی تمام مرد حضرات تھے. ٹھیک ہے، سیکیورٹی فورسز کے 1 سے 2 کیجولٹیز رپورٹ ہوتی ہیں. ایک بچہ بھی تھا جس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں. تو یہ اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل سویلین لاس نہیں ہوا، بالکل انوسنٹ لوگوں کی جانیں نہیں گئیں، ایبسلیوٹلی رانگ، آئی ڈونٹ اگری ود دیٹ. ٹھیک ہے، اور یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کو آپ جو بھی کہیں، لیکن سویلین کیجولٹیز ہوتی ہیں اس طرح سے. اور اس کے بعد میں اگر ہم پاکستان کے رسپانس کی بات کریں تو سب سے پہلے جو خدشہ ظاہر کیا گیا وہ یہی تھا کہ شاید انڈین ایئر کرافٹس پاکستان کی ایئر سپیس میں گھس آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر پاکستان کی طرف سے یہ انٹیسپیشن جو لوگ کر رہے تھے کہ یہ انڈیا کی ایئر سپیس میں چلے جائیں گے، ویسا بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اپنی نوعیت کی ایک بہت ہی یونیک اور ایک بہت ہی ریسنٹ ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ قسم کی ڈاگ فائٹ ہی میں کہوں گا وہ ہوئی ہے کل رات. میں نے اپنے ملٹیپل سورسز سے بھی اس کو کنفرم کیا. ٹھیک ہے، میں نے پاکستان ایئر فورس سے ایسوسیٹڈ لوگ جو ریٹائرڈ ہیں اور 1-2 آفیشل سے بات چیت کی، کیونکہ میں ٹی وی کے اوپر شو کرنے جا رہا تھا جہاں میں نے کوٹ کرنا تھا اس کو. مجھے یہ بتایا گیا ہے، جس کو کنفرم کرنے کے لیے میں نے انڈیپینڈنٹ سورسز بھی کنسلٹ کیے، جس میں 4 سورسز کا استعمال کروں گا، اس سے پہلے کہ آپ سارے میرے پہ حملہ آور ہو جائیں کہ تم پاکستانی اسٹیٹ کا ماؤتھ پیس بن چکے ہو، یا تم پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو، یا جنگوازم پھیلا رہے ہو. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا ششانک جوشی، جو کہ ڈیفنس ایڈیٹر ہیں دی اکانومسٹ کے، انہوں نے کہا کہ 3 بھارتی طیارے گرا دیے گئے ہیں، which would be a massive loss to Indian Air Force. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دی اکانومسٹ کا ڈیفنس ایڈیٹر. ٹھیک ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل پیپر ہے. نیو یارک ٹائمز کوٹ کرتا ہے انڈین آفیشلز کو کہ 3 بھارتی طیارے گرا دیے گئے ہیں. نیو یارک ٹائمز نمبر 2. نمبر 3 رائٹرز، وہ کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے سورسز یہ کلیم کرتے ہیں، یعنی کہ انڈین ٹیریٹری کے اندر موجود لوکل گورنمنٹ آن دی انڈین سائڈ آف کشمیر یہ کلیم کرتی ہے کہ 3 طیارے گرا دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، دا ہندو، جو کہ انڈین ایک ریپیوٹیبل پیپر ہے، وہ کوٹ کرتا ہے کہ 3 ڈفرنٹ لوکیشنز پر 3 طیارے گرا دیے گئے ہیں، جس میں وہ اپنے کشمیر سائڈ کے چند ضلع مینشن کر رہے ہیں کہ یہاں 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 وہ گرے ہیں. اس کے علاوہ بی بی سی کیا رپورٹ کرتا ہے؟ بی بی سی یہ رپورٹ کرتا ہے کہ رام بن یعنی کہ جموں میں ایک طیارہ گرتا ہے، بھٹنڈا میں ایک طیارہ گرتا ہے. اور بی بی سی کی جو رپورٹنگ ہے، جو بی بی سی اردو پر بھی آپ کو مل سکتی ہے، جو کہ ایبسلیوٹلی انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم ہے، جس کو اکثر اینٹی پاکستانی کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، وہ یہ کلیم کرتا ہے 3 طیارے کنفرم کلز گر گئے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پلوامہ میں بی بی سی کی ٹیم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے آفیشلز یا ان کا جو کرینز ہیں وہ آ رہی ہیں اور ڈبری اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں طیارے کا. ہاں، یہ کنفرم نہیں کیا کہ ایئر کرافٹ تھا کون سا، آیا وہ مگ 21 تھا، آیا وہ رافیل تھا، آیا وہ سکھوئی تھے، یا پھر وہ کوئی ڈرونز تھے.
تو جناب میں نے آپ کو کتنے سورسز دیے؟ نمبر 1 دی اکانومسٹ کا ڈیفینس ایڈیٹر، نمبر 2 نیو یارک ٹائمز، نمبر 3 رائٹرز، نمبر 4 دا ہندو، نمبر 5 BBC۔ ان 5 سورسز کا بیٹھ کے آپ نے اگر مذاق اڑانا ہے تو ضرور اڑائیے گا یاد سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ چیز بھر دی گئی ہے کہ ہم تو سپیریئر ہیں اور ہم تو کسی اس ماؤتھ پیس کی بات ہی نہیں مانیں گے جو کہ ہماری گورنمنٹ سے نہیں آ رہا۔ اب اینڈ پر میں آؤں گا اپنی حکومت کے نیریٹو پہ، تو اینڈ پر اگر میں آپ کو کوٹ کروں تو پاکستان یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم نے کل ملا کے 6 طیارے انڈیا کے گرائے ہیں۔ وی ہیو ڈاؤنڈ 5 جیٹس آف دی انڈین ایئر فورس، ٹھیک ہے، جس میں بھٹنڈا، جموں، اخنور، سری نگر اور 2 اونتی پور میں گرائے ہیں، جس میں 3 رافیلز ہیں جو کہ بڑی ایکسپینسو ڈیل فرانس سے کی گئی، وہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ ایک MiG 29 ہے، ایک سکھوئی ہے اور ایک ہیرون ڈرون ہے جو کہ ان مینڈ تھا۔ یہ پاکستان کا نیریٹو ہے، اس پہ آپ بلیو کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، بیکاز دے آر اے پارٹی ٹو دی آفینس۔ لیکن جو باقی سورسز میں نے آپ کو دیے اس پہ آپ نے جتنی گالیاں دینی ہیں آپ دے سکتے ہیں، نو ایشوز وٹس ایور۔ پروپیگنڈسٹ کہنا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، نو ایشوز وٹس ایور۔ جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا سینسٹیوٹی آپ دیکھیے، 57 انٹرنیشنل فلائٹس پاکستان کی ایئر سپیس میں ایئر بورن تھی۔ ان فلائٹس میں سے ایک تو میرا اپنا دوست جو ہے وہ دبئی سے پاکستان واپس آ رہا تھا اور وہ بلوچستان کے اوپر جب پلین فلائی کر رہا تھا، اٹ واز اباؤٹ ٹو لینڈ، واز ٹیکن بیک، ٹھیک ہے۔ سینسٹیوٹی دیکھیے کہ اڑ کے میزائل آ کے لگ رہے ہیں مختلف لوکیشنز پہ۔ اگر کوئی پیسنجر جیٹ کو لگتا، وٹ ڈو یو تھنک وڈ ہیو بین دا رسپانس آف پاکستان؟ ایک ہیومن ایرر ہو سکتا ہے نا، یہ پریسیجن 100% تو نہیں ہوتا۔ آئرن ڈوم جو اسرائیل کی ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، 100% ایکیوریسی ہے اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کولڈ وار میں آپ کو ہزاروں ایسے واقعات ملیں گے جہاں نیوکلیئر وار ہوتی رہ گئی۔ امیجن کیجئے ایک غلطی کی چوک ہوتی اور کیا ہوتا۔ تو یہ جو انڈیا کی طرف سے اگریشن کا رسک لیا گیا ہے، پیپل آف سب کانٹیننٹ ڈو ناٹ نو دیٹ دے ہیو اسکیپڈ اے mighty episode of absolute destruction last night. You can make all the memes, you can make all the fun, you can enjoy the victory, thump your chest, do the jingoism that you love, but you don't know what you have escaped. آپ کو نہیں علم کہ آپ نے کیا اسکیپ کیا ہے، کیونکہ ریڈار پہ نظر آتا ہوا ایک میزائل پاکستانی آفیشل کو جب نظر آئے گا اس کو نہیں پتا کیا ہے، اس میں اس کو نہیں پتا کیا ہے۔ اینڈ دیٹ یو مے ڈیسائڈ کہ وہ آڈز کیا تھے کہ یہ اتنی کریزینس کی طرف چلی جاتی چیز کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہرحال اس سے آگے میں بڑھتا ہوں تو انڈیا کی طرف سے نیریٹو آتا ہے جس میں آفیشیل سٹیٹمنٹ دینے کے لیے 2 خواتین بھی تھیں۔ جہاں تک جیسچر اور آپٹکس کی بات ہے، اٹ واز ونڈرفل کہ انہوں نے آپٹکس کے لیے یا پھر جس طرح بھی 2 خواتین وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ بتا رہی تھیں کہ کیا کیا ہم نے کس طرح سے اوینج کیا پہلگام کو۔ اب پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے رسپونڈ کرنا ہے، بھارت کہتا ہے کہ ہم نے رسپونڈ کیا ہے۔ بھارت کہتا ہے فرسٹ اسٹرائک ہم نے نہیں کی، کنونشنل وار کی بات کر رہا ہوں، نیوکلیئر کی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں پہلگام میں پہلے آپ نے کیا، ہم نے بہاولپور میں جواب دیا، ہم نے کوٹلی میں جواب دیا، ہم نے مظفر آباد میں جواب دیا، اور اس کے علاوہ ہم نے مریدکے میں جواب دیا۔ پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے ایکٹ آف اگریشن پہلے کیا ہے، اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرواتے پہلگام کی، لیکن آپ نے نہیں کروائی، اسی لیے یہ ہے فرسٹ اسٹرائک۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے، میں کچھ اور ایونٹس آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے یہ بھی کلیم کیا گیا، فوٹیجز بھی آئیں کہ ہم نے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے انڈیا کا وہ اڑا دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ LOC کے قریب جو چیک پوسٹ ہے انڈین آرمی کی وہ ہم نے ڈسٹرائی کر دی ہے۔ یہ بھی بتایا کہ نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے اس کے جو انٹیک گیٹس تھے رات کو 2 بجے ہندوستان نے وہاں شیلنگ کر کے اس کو ڈسٹرائی کر دیا۔ واٹر ریسورسز پہ حملہ کرنا از ویری ویری سینسٹیو۔ مائنڈ یو BBC نے اس کو کنفرم کیا کہ مظفر آباد کی انتظامیہ نے جا کر فوٹوگرافک ایویڈنس دکھایا ہے کہ سپل ویز ڈیمیج ہوئے ہیں اور ایک ایمبولینس وہاں کھڑی ہوئی تھی وہ ڈیمیج ہوئی ہے، جس کے جواب میں پاکستان میں نیریٹو یہ ہے کہ اب انڈین ڈیمز پہ حملہ کرو، جو کتنا ایسکلیٹ ہو سکتا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ انفراسٹرکچر ڈسٹروائے کرتے ہو تو پھر کچھ نہیں بچتا اس کے بعد میں۔ تو نیلم جیلم والا جو ایشو تھا وہ بھی بہت سینسٹیو تھا جو ہوا۔ BBC کی کوٹیشن دے رہا ہوں آپ کو، کوئی DG ISPR کا شہباز شریف کا بیان نہیں بتا رہا کیونکہ وہ آپ کے نزدیک ٹرسٹ وردی نہیں ہوگا، جو کہ ٹھیک ہے، وار ٹائمز ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سی اسٹیٹ سچ بول رہی ہے کون سی نہیں بول رہی۔
اگر کوئی سننے والا یہ سمجھتا ہے انڈین اسٹیٹ نے 100% سچ بولا اس واقعے پہ، برین واشڈ ہے وہ بھی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جتنے ٹارگٹس بتائے گئے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے اڑائے ہیں وہ بالکل سچ اور ایکوریٹ ہیں، وہ بھی برین واشڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر ان دونوں کیمپس میں فال کرنا ہے تو یہ چینل آپ کے لیے ہے ہی نہیں. پھر آپ ارناب گوسوامی دیکھیں یا زیاد حامد دیکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیوٹرل رسپانسز کی بات اگر میں کروں تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے رسپانس آتے ہیں. ٹرکی، جرمنی، یورپی یونین، ایران سب رسپونڈ کرتے ہیں. چائنا بھی کہتا ہے کہ ایکٹ آف اگریشن کا تو وہ نام نہیں لیتے، وہ یہ کہتے ہیں ٹیررزم کے وہ خلاف ہیں اور تحمل سے کام لیا جائے. تو سائڈ نہیں لیتا چائنا، اسٹرینجلی وچ واز ایکسپیکٹڈ بائی انڈیا کہ لی جائے گی. اس کے علاوہ باقی تو نیوٹرالٹی مینٹین ہی رہتی ہے. لیکن امریکن رسپانس آپ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں نشہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. میں یہ آپ کو سارکیسٹیکلی نہیں کہہ رہا، میں نے جو رسپانس ٹرمپ کا دیکھا ہے، دو ہی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں. یا تو وہ بالکل انڈیفرنٹ ہے دنیا کی کنڈیشن سے، یا پھر اس کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے. لیڈر آف دا سو کالڈ فری ورلڈ seeing with his very own eyes that two nuclear states are on the brink of absolute war is just being very polite and indifferent. اور وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹس اے پوائنٹ آف شیم، دے ہیو بین فائٹنگ سنس سینچریز. اب یہ سینچریز والے بیان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 47 میں تو پاکستان بنا ہے، تو کون سی سینچریز کی لڑائی کی بات کر رہے ہو بھائی؟ اے بی سی کی تاریخ کی آتی نہیں ہے آپ کو، صدر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں. آج کل کا ڈائلیما یہ ہے کہ لیڈرشپ اتنی اسٹوپڈ پوری دنیا میں آنا شروع ہو گئی ہے نا. انٹرٹینرز کو، فاسٹ بولرز کو، بیوٹی پیجنٹس کرانے والوں کو، WWE میں آنے والوں کو صدر منتخب کر رہی ہیں قومیں. وہ کہہ رہا ہے ہزاروں سالوں سے یہ جنگ لگی ہوئی ہے. اچھا اگر وہ ہندو مسلم کی بات کر رہا ہے پھر بھی اس کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ پینٹ کر رہا ہے کہ یہ ہندو کی مسلم سے جنگ ہے. تو پھر اس طرح تو پاکستان میں جتنی ہندو مائنورٹی ہے ان پہ میزائل حملے کر دیتے ہم، جن کو رائٹس نہیں ملتے میں مانتا ہوں. اور ہندوستان میں جتنی مسلم آبادی ہے ان کو ایکسٹرمنیٹ کر دیتا بھارت، جو کہ نہیں کیا انہوں نے. تو وہ 1000 سال سے جنگ لگی ہوئی ہے، ایک ہی بات کری جا رہا ہے بار بار. اور اس کے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آئی ہوپ دے اسٹاپ. یو ہیو ٹو انٹروین سو دیٹ دے مے اسٹاپ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ دے ہیو ٹو انٹروین آن دا سائڈ آف پاکستان، بٹ ایٹ لیسٹ ڈو دا میڈیٹیو ایکسرسائز آف میڈیشن. مائنڈ یو، بل کلنٹن کے اوپر جب یہی لمحہ آیا تھا کارگل کے اراؤنڈ، اس نے کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ ہیز بیکم دا موسٹ ڈینجرس ریجن آف دا ورلڈ بیکاز آف دا نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز، انڈیا اینڈ پاکستان. ٹرمپ ڈزنٹ گیو اے ڈیم. تو انہوں نے کہا بھائی اپنا جو مرضی کرو. NSC کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد میں پاکستان میں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آرٹیکل 51 آف دا UN چارٹر انووک کرتے ہیں، جس کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفینس پاکستان رکھتا ہے اپنے پاس. اور اب وہ ڈیسائیڈ کرے گا. پاکستان کہتا ہے وی ہیو گیون اے فری ہینڈ ٹو دی آرمڈ فورسز، دے شوڈ ڈیسائیڈ ویئر ٹو اسٹرائک، وین ٹو اسٹرائک. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان اور شہباز شریف صاحب کی آج سپیچ پارلیمان میں یہ ڈینوٹ کرتی ہے کہ شاید اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا ہے. آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ سٹیل میٹ ہوئی ہے یا نہیں. میں ضرور مانتا ہوں کہ شہروں کے درمیان میں اس طرح سے میزائل اٹیک ہونا بہت ہی تشویشناک ہے، لیکن پاکستان نے اگر انڈین ایئر فورس کا اتنا نقصان کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں چاہیے. مجھے پتہ ہے بہت سے میرے پاکستانی دوست اس سے ڈس ایگری کریں گے، مجھے کہیں گے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ یہاں مار کے چلے گئے، واپس نہیں جانا، کہ ہم نے ان کو مارنا نہیں ہے. لیکن کیا اچیو ہوگا اس سے؟ سویلینز کو مارو گے، کیا کرو گے؟ ملٹری انگیجمنٹ تو کائنیٹک آپ نے پہلی کل رات کو کر لی. LOC پہ ایک پوسٹ بھی آپ نے تباہ کر دی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بھی ہم نے ڈسٹروائے کر دیا. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہے ہیں 3 جہاز، آپ کہہ رہے ہو 6 جہاز ہم نے گرا دیے. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ اور میں پاکستان ایئر فورس کی یہاں پر تعریف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے میں اس سائڈ پہ ہوتا اس سائڈ پہ ہوتا، لیکن ایک ایسی فائٹنگ فورس ہے ہو آلویز کیم ٹو دا ریسکیو. انفنٹری کی پسپائی ہو رہی تھی 65 میں، ایئر فورس نے بچا لیا. پلوامہ کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ابھی نندن والا ایپیسوڈ. اور اب آ کر بھی مجھے یہ بتایا گیا، میں نے ایک ایکس ایئر مارشل صاحب سے بھی بات کی، اور لوگوں سے بات کی، جرنلسٹ سے بات کی، اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشنز جو یہ آپ کو میں نے کوٹ کی ہیں یہ پڑھی. تو مجھے یہ بتایا گیا کہ 70 کے قریب ایئر کرافٹ انڈیا کے ایئر بورن تھے، پاکستان کے 30 سے 40 کے اراؤنڈ تھے. سو دے ور ڈبلڈ، 2:1 کی فائٹ تھی. اور 100 کلومیٹر سے 60 کلومیٹر کے درمیان کی ڈسٹنسز تھے، کیونکہ وہ بھی پاکستانی ایئر سپیس میں نہیں آئے، پاکستان ان کی ایئر سپیس میں نہیں گیا. تو پن پوائنٹ ایکیوریسی کی پریسیجن سے ہاسٹائل ایئر کرافٹس کو گرا دینا. اب چاہے اس پہ آپ یہ کلیم کریں کہ دراصل وہ انجن فیلیئرز ہوئے تھے،
انجن جیم ہو گئے تھے اسی لیے گرے ہیں. انجن جیم کہو گے یا یہ کہو گے پی اے ایف نے گرائے ہیں, دونوں میں ہی فیس سیونگ نہیں ہے. تو پھر بھی اتنے کم بجٹ کے ساتھ, جو کہ ہم انڈیا سے اگر کمپیئر کریں تو پاکستان کا کلیکٹیو ڈیفنس بجٹ آئی اے ایف کے بجٹ سے کم ہے, اور اتنی کم ایئر کرافٹ نمبر کے ساتھ اتنی بڑی فائٹ لڑ لینا از ایبسلیوٹلی کمینڈیبل, بیکاز دے آر اے ڈسپلنڈ فورس. وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرتی, وہ باقی چیزوں پہ دھیان نہیں دیتی, اسی لیے ڈفرینس آپ کو دکھائی دیتا ہے. وین ایور دیر از اے ڈاگ فائٹ, پی اے ایف اینڈ دیئر پائلٹس پریویل ایز دا بیٹر فائٹنگ فورس موسٹلی. دس از ایبسلیوٹلی نیوٹرل, اف یو وانٹ ٹو بلیو اٹ اور ناٹ, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. تو اپنی نوعیت کی بڑی اسٹرینج فائٹ جس میں یہ بھی کہا گیا کہ JF-17 اور JA-10 یوز کیے گئے, اور ان میں PL-15 میسائلز کا استعمال ہوا جو کہ 200 کلومیٹر سے زیادہ دور تک وار کر سکتے ہیں. اسی لیے یہ 50-60 کلومیٹر سے بڑے عرصے کے بڑے ڈسٹنس کو بھی انہوں نے کیٹر کر کے یہ کیا, وچ از کمینڈیبل. اور اس کے ساتھ ساتھ جواب میں سویلین کیجولٹیز ہندوستان ٹائم بھی رپورٹ کرتا ہے کہ ہوئی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 کے قریب سویلینز پاکستان نے اس کے جواب میں انڈیا کا جو کشمیر سائڈ ہے وہاں پر مارے ہیں. ٹوٹلی انکنفرمڈ ہے, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جناب جو کچھ ہوا, جس نے کیا کیا کچھ کیا. لیکن مجھے نا ایک بات یاد آ رہی ہے یحییٰ خان کی. 1947 میں نے پہلے بھی کوٹ کیا, جب بریک اپ پارٹیز ہو رہی تھیں, جب کلیکٹیو انڈین فوج انڈیا اور پاکستان کی آرمی میں کنورٹ ہونی تھی برٹش ڈپارچر کے بعد, تو اس دوران کیا ہوا تھا جناب؟ اس دوران یہ ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے کہا کس بات کی سیلیبریشن کر رہے ہو, آگے ساری زندگی ہم آپس میں لڑیں گے. ٹھیک کہا تھا اس نے. اسی نے 71 کروا دیا. 98 کے بعد کیا ہوا؟ 2001 میں پارلیمنٹ اٹیک ہوا, پھر یہی کچھ, ممبئی اٹیک, اڑی اٹیکس. بیگیج آف ہسٹری موجود ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں پہلے بھی اس نے کیا تھا اب بھی اس نے کیا ہو. بیگیج آف ہسٹری کی بیسس پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا. Every instance of terrorism has to be vehemently condemned. I also condemn Pahalgam without a shred of doubt that it was a brutal incident of civilian killings. But یہ کہنا کہ بیگیج ہسٹری کا پاکستان کے اوپر ہے, اس بار بھی وہی ہوں گے اور کون ہوگا. ریاست سے سوال نہیں کرو گے, بیوقوف بنائے جاؤ گے ہمیشہ. ممبئی اٹیکس میں ہماری اسٹیٹ نے ہمیں پاگل بنایا, اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ نے آپ کو پاگل بنا دیا. جو پاگل بنا اس کی اپنی مرضی ہے, لیکن یہ جنگ کی طرف ریزورٹ کرنا بہت ہی افسوسناک ہے, بہت ہی افسوسناک ہے. 15ویں صدی BC سے لے کے 19ویں صدی تک 3000 سالوں میں صرف 200 سال پیس کے تھے, باقی جنگ تھی. یہ ہیومن نیچر کی ہی ہے اندر کہ وہ سٹوپیڈ اور فائٹنگ اور ان ساری چیزوں کو بہت انجوائے کرتی ہے. ابھی تک یہی ہو رہا ہے, پتہ نہیں کب سیکھیں گے. یہ دو قومیں جس میں ہزاروں قسم کے ایشوز ہیں, پتہ نہیں کب ریزالو کریں گی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے وہ انڈین بچے کا انٹرویو بڑا پسند آیا, آج کل سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اس سے کہا گیا پاکستان زندہ باد, کہتا ہے زندہ باد. وہ پھر پوچھتا ہے رپورٹر ہندوستان زندہ باد, کہتا ہے زندہ باد. تو کہتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی, آپ پاکستان کا صفایا کرنے کی بات نہیں کر رہے؟ اس نے کہا وہاں بھی انسان ہیں, وہاں بھی ہندو ہیں مسلمان ہیں, یہاں بھی انسان ہیں ہندو اور مسلمان ہیں. میں تو نہیں کہوں گا. اس بچے میں ان دونوں ریاستوں سے زیادہ سمجھ ہے. یہ وہ ٹائم ہے, سلوشن فیز میں جاتا ہوں, بات لمبی ہو گئی, کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کی جائے, میڈیشن کی بات کی جائے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو کیا جائے, اس جنگ کو یہیں روکا جائے. بہت ہو گیا, آپ کی بھی چھاتی چوڑی ہو گئی مودی صاحب, ہم نے بھی رسپونڈ کر دیا. ٹھیک ہے, آپ نے نہیں مانا, آپ کی مرضی ہے, وہ تو آپ نے پہلے بھی نہیں مانا تھا. ٹھیک ہے, اسٹیل میٹ سمجھ لینا چاہیے اس کو, اگر یہ نہیں بھی ہے, مجھے پتہ ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں سائڈ لینے کی بات نہیں کروں گا. اسٹیل میٹ سمجھ لو اس کو بھائی, بس کرو. ہاٹ لائن دوبارہ سے ڈیولپ کرو, ٹھیک ہے, جو DGMOs کی ہوتی ہے. بارڈر کے اوپر اسکرمشز کو بند کرو, اور UN کی ٹیمز جو سروے کر رہی ہیں ان کو دکھاؤ کس نے غلط کیا ہے. UN سیکیورٹی کونسل میں جاؤ, سینکشن لگواؤ, آئسولیٹ کرو, لیکن شہریوں کو مارنا بند کرو. عقل کی بات کرو. میڈیا جو جنگوازم پھیلا رہا ہے اس کا بائیکاٹ کرو. ہر وہ اینکر جو کہہ رہا ہے کہ مار دو کاٹ دو, کسی کو نہیں چھوڑنا, اس کا بائیکاٹ کرو. چاہے جتنے بھی برے ترین وقت ہوں, پیس کی بات کرتے رہو. دی آرٹ آف وار میں سن تزو نے کہا تھا, جو کہ ون آف دا گریٹسٹ بکس آف دا ہسٹری کہا جاتا ہے, 3 کوٹس پڑھوں گا. کہتا ہے بلڈ یور اپوننٹ اے گولڈن برج ٹو ریٹریٹ. اپنے اوپوننٹ کو ریٹریٹ کرنے کی جگہ ہمیشہ دینا, ادروائز وہ آپ کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے. ریٹریٹ کرنے کی جگہ ایک دوسرے کو دو, جو کرنا تھا کر لیے. پھر کہتا ہے دا گریٹسٹ وکٹری از دیٹ وچ ریکوائرز نو بیٹل. سب سے بڑی جیت وہ ہے جس میں جنگ نہ لڑنی پڑے. پھر کہتا ہے سپریم آرٹ آف وار از ٹو سبڈیو دی اینمی وداؤٹ فائٹنگ اے وار. سب سے بڑی جنگ یہ ہے کہ جنگ لڑے بغیر دشمن کو ہرا دیا جائے. آج بے روزگاری
भूख, गुर्बत, इलिटरेसी ख़त्म कर दें, आपका दुश्मन खुद ही हार जाएगा. एंड आई होप कि ये जंग इससे आगे ना बढ़े. अगर बढ़ती है तो फिर ये जिस लेवल तक पहुंच सकती है हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं है. थैंक यू. मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.